कोई सियासी कुव्वत जो है वो नीचे जाती नजर आती है तो मुझे दुख होता है, ये मुझे अपना ज़ाती नुकसान लगता है। ठीक है। कल पीटीआई जो थी वो उसने अपना सारा भरम खत्म कर दिया। कल हुकूमत ने दो बातें साबित की, एक तो ये कि पीटीआई जो है वो इज नो मोर ए स्ट्रीट पावर, और दूसरा आप ये बात साबित हुई कि पीटीआई में हर कोई हर एक का दुश्मन बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मुताज नहीं, हमारे आपके हम सब के हिंदुस्तान के बड़े सगीर के दादा रज़ी दादा मौजूद है। दादा आज कोई सीरियस हैं, कोई क्या कहानी चल रही है? कोई 5 अगस्त का पोस्टमार्टम तो नहीं आपके सुपर्द हो गया? पोस्टमार्टम नहीं, मैं एक पॉलिटिकल एनिमल हूँ और मुझे जब भी कोई सियासी कुव्वत जो है वो नीचे जाती नजर आती है तो मुझे दुख होता है, ये मुझे अपना ज़ाती नुकसान लगता है। ठीक है। कल पीटीआई जो थी वो उसने अपना सारा भरम खत्म कर दिया, और कोई भी बंदा जो सियासत के बारे में थोड़ा सा भी चस्का रखता है, कल के 2 मैसेजेस बड़े स्ट्रॉन्ग थे, या आप मेरी बात लिख लीजिए। कल हुकूमत ने 2 बातें साबित की, एक तो ये कि पीटीआई जो है वो इज नो मोर ए स्ट्रीट पावर, वो कोई स्ट्रीट पावर नहीं है, खत्म होगी। ठीक है। और इमरान खान की कॉल के ऊपर भी वो बाहर निकलने को, बाहर आने को उनका वर्कर तैयार नहीं। ठीक है। ठीक है, एक तो ये बात आप ज़हन में रख लीजिए। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा आप ये बात साबित हुई कि पीटीआई में हर कोई हर एक का दुश्मन बना हुआ है। जी कोई जी साथ वाले को भी अपने साथ नहीं समझ रहा। जी। ठीक है, एक बंदा बाहर निकला है तो दूसरा कहता है मैं क्यों निकलूं, मैं इसके साथ निकल गया तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ ना शो हो जाए, वहां पर इसकी स्ट्रेंथ ना शो हो जाए। ईच इंडिविजुअल किसी भी पार्टी को तबाह करने के लिए एक तो आप उसका भरम खत्म कर दें, एक उसके हर वर्कर के दिल के अंदर ये डाल दें कि ये साथ वाला जो है ना ये एजेंसी का एजेंट है। तो पीटीआई के अंदर इस वक्त जूतों में दाल बटना तो बहुत छोटा सा मुहावरा है भाई। वहां पे साथ खड़े हुए को उन्होंने ऐसे करके छुरी रखी हुई है कि इसने अगर ऐसी वैसी की तो मैंने ऐसे ही घोंप देनी। यानी आप इस पे यूं देख लीजिए कि किसी भी सियासी कुव्वत की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है कि कुछ लोग एक नजरिए के ऊपर एक दूसरे के साथ सिंसियरिटी और अखलास के साथ इकट्ठे होते जी। ठीक है। और अगर आपने वहां पे इकट्ठे होने वाले हर फर्द के दिल में ये बात समो दी, बल्कि बो दी, ये लाल वाला तेरा दुश्मन है, तो वो इकट्ठे होने की वजह ही खत्म होगी। सही है। ठीक है। ए और तीसरी बात एक और भी हुई। ठीक है, तीसरी बात ये हुई कि बड़ी प्यारी बात, 2013-18 की असेंबली के अंदर इन्होंने इस्तीफे दिए, यही अयाज सादिक साहब थे, उन्होंने कबूल नहीं किए। जी। ठीक है, ये बाहर बैठे खप डालते रहे, इन्होंने बहुत बकवास की, गालियां दी, पार्लियामेंट को आग लगाने की कोशिश की, क्रेन लेके चढ़ गए पार्लियामेंट के ऊपर, उन्होंने उनके इस्तीफे कबूल नहीं किए। फिर पीटीआई ने अपना थूका चाटा, दोबारा असेंबलियों में गई, पुरानी तनख्वाहें भी वसूल की। ठीक है, ये हो गया। वो एक मंजर और था। अब मंजर क्या है? 40 दिन आप बगैर दरखास्त दिए असेंबली के सेशन में नहीं आए, आपकी रुकनीत क्यों ना खत्म कर दी जाए? ठीक है, इधर से अदालत का फैसला आता है, इधर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डी नोटिफाई कर देता है, स्पीकर साहब से जाके कहा जाता है कि सर आपकी इजाजत के बगैर तो नहीं हो सकता। वो कहते हैं जनाब इन्होंने इलेक्शन ही स्टे के ऊपर लड़ा था। जब ये इलेक्शन में आए थे तो इलेक्शन ही इन्होंने स्टे के ऊपर लड़ा था, सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था कि अदालत जो फैसला देगी वो इसके ऊपर लागू होगा, लेकिन इलेक्शन ये लड़ रहे। इलेक्शन इन्होंने लड़ा, जीत गए, यहाँ पे आ गए, उधर से अदालत का फैसला आ गया।
اب میں تو اس میں سے مائنس ہو گیا نا, الیکشن لڑنے سے پہلے ہی مجھے آپ نے مائنس کروا دیا اس میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لہذا میرے پاس کیا کرنے آئے. لاجیکل. ٹھیک ہو گیا نا. تیسرا یہ ہوا کہ حکومت نے اپنی اسٹرینتھ دکھائی کہ دیکھو ایک وہ وقت تھا کہ ہم تمہاری منتیں کر رہے تھے کہ چھوڑو یار استعفیٰ قبول نہیں کرتے, واپس آ جاؤ اسمبلی کے اندر, ٹھیک ہے, اور اب ایک یہ ہم اس لیول پہ پہنچ گئے تمہیں اٹھا کے باہر پھینکیں گے اور تمہارے پاس کوئی فورم دستیاب نہیں ہے ہمارے خلاف, اس کے ہمارے فیصلوں کے خلاف جانے کا. یہ اس مظاہرے کے 5 اگست کے مظاہرے کے 3 پیغامات اور 3 نتائج ہیں. آپ مجھے کنفرنٹ کر لیجئے ان تینوں نتائج کے اوپر, کہیں کہ دادا نہیں یہ دوسرا جو نتیجہ نکالا ہے آپ نے یہ غلط ہے, یا تیسرا نتیجہ نکالا ہے. میں آپ کو کوزے میں دریا بند کر کے دے رہا ہوں, کیپسول فارم کے اندر عرض کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور تمام چیزیں آبویس پہ میں بات کر رہا ہوں جو ہوئی ہیں. میں کوئی اندر کی خبر نہیں دے رہا, جو باتیں بظاہر حقیقت ہوئی ہیں. بہت خوبصورت ڈیکوڈ کیا آپ نے. آخری جو خطرناک حرکت کی ہے نا, اس کے بعد ہم اس موضوع کو کلوز کر دیں گے, وہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے اپنا آخری پتہ کھیل دیا ہے. ختم, آخری پتہ کھیل دیا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, آخری پتہ انہوں نے ٹیبل پہ پھینک دیا. وہ آخری پتہ کیا تھا؟ طالبان. اوکے, صرف ان علاقوں کے اندر لوگ اکٹھے کیے ہیں پی ٹی آئی نے جن کے اندر یا طالبان موجود ہیں یا ان کے موجود ہونے کا خدشہ ہے, جہاں پہ آپ آپریشن کرنے جا رہے ہیں. ایف سی کے ذریعے اب آپ وہاں پہ فوج بھیج کے آپریشن کرنے جا رہے ہیں. صرف ان علاقوں کے اندر کچھ 4 بندے انہوں نے نکالے ہیں. یہ ان کے پاس آخری پتہ تھا کہ وہ طالبان کی دھمکی لگا کے اس قوم کو بلیک میل کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور اس کا علاج پہلے ہی ہو چکا تھا کہ جن افغان طالبان کے پاس پاکستان کا کارڈ ہے, پاکستان ریزیڈنس کارڈ, ٹھیک ہے, وہ, اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تو خیر تابوتوں میں بھی ہو سکتا ہے واپس جائیں, لیکن جن کے پاس کارڈ ہے وہ بندے کے پتر بن کے واپس چلے جائیں. اور اس ڈیٹ کے اندر جو 30 جولائی کی تھی جو گزر چکی ہے, کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے. اوکے, اچھا, ٹھیک ہے. یہ ہم کو ہی 2-3 مرتبہ ایکسٹینشن دے چکے ہیں. اب تو ڈیڈ لائن ہی مذاق بن گئی تھی کہ حکومت پاکستان نے ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے. جی, وہ ہنستے تھے آگے سے کہ اس میں پھر ایکسٹینشن ہو جانی ہے سال کی. سر اس دفعہ ریاست پاکستان نے کہا نو وے یو آر گوئنگ بیک. ہاں ہم مار کٹائی نہیں کرتے, چھتر پولا نہیں کرتے, ٹھیک ہے, لیکن جہاں جہاں پہ جب آپ میں سے جو بھی ہمارے ہتھے چڑھتا جائے گا ہم اس کو تورخم کے اوپر, چمن کے اوپر چھوڑ کے آئیں گے اور افغان حکومت کے حوالے کریں گے, باقاعدہ افغان حکومت کی مہر لگوائیں گے. کیا بات ہے. یہ افغانیوں سے نتیجے کے طور پہ آخری بات کہہ رہا ہوں, نتیجے کے طور پہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں جو بہت بڑا ایک کراؤڈ آیا کرتا تھا ان لوگوں کا, وہ بھی ڈیفیوز کر دیا آپ نے. اسٹریٹ پاور آپ نے چھین لی, نمبر 1 ہو گئی, ٹھیک ہے. نمبر 2 ایک دوسرے کا دشمن آپ نے ان کو بنا دیا. نمبر 3 جن سے وہ اسٹرینتھ ڈرائیو کر رہے تھے وہ آپ نے ایکسپوز کر دیا, اور اس کے خلاف آپ, ہمارا یہ ولاگ شاید آن ایئر نہ گیا ہو, یہ پوڈ کاسٹ, جب آپریشن شروع ہو جائے گا. اچھا, ہاں, اچھا, ان کے خلاف آپ آپریشن کرنے جا رہے ہیں اور بگ وے کرنے جا رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات, خلاص, تباہی پھیر دو. کیا بات, ٹھیک ہے نا, کیا بات ہے. اور میرا مطلب ہے اس کے بعد بھائی پھر رہ کیا جاتا ہے؟ تنہائی رہ جاتی ہے. اس سے سستی صرف تو خاموشی. یعنی کہ جس طرح ہندوستان کو آپ نے آئسولیشن میں بھیج دیا, عمران خان بھی آئسولیشن میں. دیکھیے دونوں کا دیہانت جو ہے, جناب عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا کا جو سیاسی دیہانت ہوا ہے نا, ادھر مودی صاحب کا ایک اور دیہانت ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مودی صاحب جو ہیں اس وقت بھاگے پھر رہے ہیں. انہوں نے صدر سے بھی, اپنے صدر سے ملاقاتیں کی ہیں, انہوں نے اپنے فورسز چیف سے ملاقاتیں کی ہیں. بنیادی طور پہ 14 اگست کو
یہ 14 اگست سے پہلے جائے گا نا ہمارا. ہاں جی یہ تو ہمارا کل انشاءاللہ جا رہا ہے. ہم نے یہ خبر دی تھی کہ پاکستان نے بھارت کے کچھ علاقوں کے اوپر قبضہ کیا ہے, خاص طور پہ LOC کے ساتھ. ایک بندہ تھا, صرف ایک بندہ, آج بھی ایک بندہ تھا میرے سامنے بیٹھا ہوا جس بندے نے کہا تھا. پاکستان جو ہے اس کے نئے ان فتح کیے گئے علاقوں کو 14 اگست کو جو نقشہ جاری کرے گا اس میں پاکستان کا حصہ دکھائے گا. کیا بات ہے, کیا ٹھیک ہے. بھارتی حکومت چاہتی ہے کہ اس سے پہلے کوئی بھاگ دوڑ کر کے, کوئی باندر ٹپوسیاں لگا کے ہم یہ علاقے جو ہیں یہ واپس لے لیں پاکستان سے. اچھا, اس میں یہ نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ ہے, اس میں LOC کے اوپر ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پہ وہ اونچائی پہ تھے اور انہوں نے تھوڑا سا بالکل مطلب کہ ناٹ مور دین 1 اور 1.5 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ انہوں نے بھی لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر ہم آپ کا یہ چھوڑ دیتے ہیں, آپ ہمارے وہ چھوڑ دیجئے. پاکستان کا پہلے دن سے نقطہ نظر تھا کہ علاقے رکھنے ہیں یا چھوڑنے ہیں, اس پہ بات چیت کریں, اور بات چیت کے لیے باقاعدہ ایجنڈا ہوگا اور ایجنڈے کے اندر کشمیر شامل ہوگا. بھارت نے بات چیت سے بچنے کے لیے یہ نعرہ لگایا کہ اپنا تو آپریشن سندھور جاری ہے. ہاں جی آپریشن سندھور جاری ہے. یہ سندھور نہ کرے قبل چھوڑ سے بھی یاد آ جاتی ہے. آپریشن سندھور جاری ہے, یعنی کہ بات چیت نہ کرنی پڑے. تو جو بات چیت نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے, وہ علاقے ہمارے پاس رہیں گے اور ہم انہیں اپنا حصہ شروع کرتے ہیں. ایک میں بات آپ کو بتا دوں, رات پچھلے 48 گھنٹے سے رات کو جیسے ان کا شروع ہوتا ہے نا, تو اپنا بھی ایک وار کنٹرول روم ہے, ٹھیک ہے نا, ہم بھی پھر تمام لوگوں سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. LOC سے الگ خبر آ رہی ہوتی ہے بیٹا کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. باولپور سے الگ خبر آ رہی ہوتی ہے, لاہور کاموں کی سے الگ خبر آ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. کون ہوا میں کون ہے؟ اس نے کہا جی میراج ہے. میں نے کہا میراج بوٹا تیارا انہوں کی کرنا ہے. اور نہیں تھنڈر جا رہا ہے. اچھا, پھر اس نے پھر بتایا 15-20 منٹ کے بعد, دادا تھنڈر پہنچ گیا. کیا بات ہے. میراج کو واپس بلا رہے ہیں, J10C اڑ گیا ہے, یہاں سکریمبل کر گیا ہے. ایسے لائیو دادے کو انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. رات میں 3-4 بج جاتے ہیں, مجھے 2 راتیں ہو گئی ہیں, 3-4 بج جاتے ہیں سوتے ہوئے, ٹھیک ہے. اور وہ ان کو ہم پوری طرح مطمئن کر کے سلاتے ہیں انڈینز کو. سو جا بیٹا, نہیں تو حافظ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اب آپ کل کا اندازہ کیجئے. آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ہمارا جو معراج 5 ہے وہ 3rd جنریشن تیار ہے, ٹھیک ہے. اور انڈیا کے پاس جو ہے وہ 4th and 4.5 جنریشن تیار ہے. کل اور پرسوں کی رات انڈیا نے طیارے اڑائے ہیں, ٹھیک ہے. ادھر سے ہمارا جو معراج جو تھا وہ روٹین کی گشت پہ تھا, ٹھیک. تو پاکستان کے اس نے کہا کہ ہیڈ کوارٹر کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارا فوراً یہ پہلے تھنڈر ایئر بورن ہوا, ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے سخوئی MK-30 آئی اور MiG-29 اڑایا ہے نا, اور وہ الٹی سیدھی فلائٹیں کرنا شروع کی, یعنی اگریسو باڈی لینگویج جب نظر آئی ہے, تو اپنا J10C بھی ہوا میں چلا گیا. تو اور یہ کراچی سے لے کے, یعنی کراچی کے ساحلوں سے لے کے بحیرہ عرب سے لے کے اور سکردو تک تمام کے اوپر یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہمارا جو معراج 5 ہے وہ اڑ رہا ہے بھارتی بارڈر سے 3 سے 5 کلومیٹر اندر. مطلب ان کا بارڈر سے اپنے طرف 3 سے 5 کلومیٹر اندر. 15 کلومیٹر کے اندر آپ آئیں تو آپ اگریسو ٹون میں سمجھے جاتے ہیں. اوکے, اچھا, ٹھیک ہے. ہمارا طیارہ کتنے پہ اڑ رہا ہے؟ 3 سے 5 کلومیٹر. 3 سے 5 کلومیٹر بارڈر کا فاصلہ رکھ کے تو وہ پہرا دے رہا ہے. ٹھیک ہے. کبھی ایسے جاتا ہے کبھی ایسے آتا ہے. پھر JF تھنڈر بھی پہنچ گیا, ٹھیک ہے. پھر J10C بھی پہنچ گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کے طیارے جو ہیں وہ کتنے فاصلے پہ اڑ رہے ہیں؟ 230 سے 250 کلومیٹر.
یعنی کتنا ڈر کیا کہ اوپر سے گھسنا ہے کہ مارنا 230 سے 250 کلومیٹر. واہ. کل پونچھ سیکٹر کے اوپر انہوں نے 2-4 گولے مار دیے. پھر ہمارے بچوں نے ان کو پھینٹنا شروع کیا. انہوں نے جو ہے وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے معافی مانگی اور کہا کہ جی وہ ہم تو اپنے آتنکوادیوں کے خلاف فائرنگ کر رہے تھے تو وہ گولے غلطی سے ادھر فائر ہو گئے. مہاراج معافی بھائی کرپا کرو. لیکن دادا ایک آپ کو گڈ نیوز دینی ہے میں نے. مودی کی برتھ ڈے ہے. ہاں نہیں اس پہ تو ہم جاتے ہیں لیکن 2 باتیں بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک تو انہوں نے رافیل نہیں اڑایا. ٹھیک ہے. پچھلے 2 دنوں میں جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں اس میں کوئی رافیل نہیں تھا. رافیل نہیں اڑا بھائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. وہ انہوں نے سخوئی اڑایا ہے, رشین ٹیکنالوجی اڑائی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات بھول گئی, مجھے بھلا دیا آپ نے. اب آ جائیے مودی کی سالگرہ کی طرف. دیکھیے مودی کی سالگرہ کے اندر ایک اور خوشی کی خبر ہے نا, سپٹمبر میں جو ہے ساڈی بھی سالگرہ ہے دادا. ہاں یہ ہم اگلا شو ہمارا, ہم نے بھی دیکھیں کتنی آزادی کے مہینے میں ہماری 50th سینچری ہو رہی ہے. اور مودی صاحب جو ہے ان کی سالگرہ کے ہمراہ ہماری سالگرہ بھی آ رہی ہے. یہ ہے تو مجھے بتا دیں کہ جو کیک لے کے آنا ہے اس پہ کیا لکھا ہو جی اگلے پروگرام کے اندر آپ کا کیک کاٹا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر صرف حافظ صاحب کا نام لکھوائیے گا, باقیوں کو خبر ہو جائے گی کہ کی مطلب ہے. ٹھیک ہے, آپ کی مشاورت کے ساتھ اس کے اوپر جناب ہم ڈیزائن بنوائیں گے, وہ کیک بھی کاٹا جائے گا اس پہ. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ان کی یہ خواہش ہے کہ ایک تو 14 اگست والا یہ ہاؤ ہو کی جائے, چھلانگے ملانگے ماری جائیں بندر کی طرح ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پہ, اور اس کے نتیجے میں پاکستان ہم سے پوچھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. انآفیشلی پوچھے تو ہم کہیں کہ یار وہ تم ان علاقوں میں سے نکل جاؤ, تو ہم نے جو تمہارے علاقے لیے ان میں سے ہم نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ یہ ریکویسٹ جو ہے یہ پراپر فورم کے اوپر آئے. آپ کو پتا ہے کہ جنگ بندی کے بعد DGMOs کا پاکستان اور انڈیا کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. اوکے. تو جو خبر میں بھول گیا تھا وہ یہ تھی کہ آج پہلا دن ہے جنگ 10 مئی کے بعد کہ انڈین DGMO نے پاکستان کے DGMO کو کال کیا. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کا DGMO جو ہوتا ہے وہ میجر جنرل ہوتا ہے, ان کا لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے. اچھا. تو پاکستان کے جو DGMO صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی ٹائم نہیں ہے, ہمارا جو اوریجنل ایگریمنٹ یا انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں منگل کے روز صبح 10 بجے ہماری ہر منگل کے روز صبح 10 بجے کال ہو سکتی ہے. تو منگل تو گزر گیا کل, ہن منگل نو آئی, اب آپ اگلے منگل کو آئیے گا. ان کو ٹہلا دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ایسکیلیشن کر رہا ہے اس میں وہ پیرلل انگیجمنٹ چاہ رہا تھا تاکہ جسٹیفائی کیا جا سکے کہ وہ جی دراصل یہ ہو گیا تھا, وہ طیارے ہم نے تو اپنے لیے اڑائے تھے, وہ یہ کیا تھا. پاکستان نے کہا نہیں. اور یہ جو میری رات کی آبزرویشن پہ تھی اس پہ جناب سائنسدان کے پتر نے آگے مہر لگا دیا آج. اچھا, رات ہی ان کا انٹرویو جو تھا وہ مجھے کسی نے بھجوایا, میں نے جا کے سارے میڈیا کے وہ دیکھے تو وہاں پہ کہیں پہ بھی رپورٹ نہیں تھا. تو بندہ تھوڑا سا اندر سے یہ رکھتا ہے نا یار, یہ ہمارے دوست احباب نے کہیں ہمیں جعلی انٹرویو نہ بھجوا دیا ہو. صبح خیر سارے اخبارات کے اندر اور سارے ٹی وی چینلز کے اوپر رونق لگ گئی. 1-2 منٹ ہے نا حکم. ہاں جی. 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک انہوں نے جو پولیٹیکل بات کہی وہ یہ کہی, اب آپ دیکھیے سپن کیا ہو رہا تھا. اسلام آباد کی فضاؤں میں یہ بحث ہو رہی تھی. ٹھیک ہے کہ جناب حافظ عاصم منیر شاہ صاحب چونکہ فیلڈ مارشل ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, لہٰذا اب وہ چاہتے ہیں کہ میں تو ایوان صدر میں بیٹھوں گا, مطلب مجھے صدر منتخب کروایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آگے سے سوال بھلا کیا ہوتا. اچھا تو پھر زرداری صاحب کا کیا کیا جائے گا. وہ جی زرداری صاحب کی بڑی عرصے کی خواہش ہے کہ ان کے صاحبزادے کو وزیر اعظم بنایا جائے. اچھا ٹھیک ہے. تو بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر بلاول صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے تو شہباز شریف صاحب کہاں جائیں گے. اور جو شہباز شریف صاحب کو کہا جائے گا کہ آپ کی بھتیجی پنجاب کی چیف منسٹر ہے نا, تو آپ اس کو انجوائے کیجیے. یعنی تمام پولیٹیکل فورسز اور اسٹیبلشمنٹ کی دم کے اوپر نبدہ باندھا جا رہا تھا کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائے.
وہی جو اس وقت پی ٹی آئی کی حالت ہوئی پڑی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. یعنی جو 3 پارٹنر ہیں اس پورے پولیٹیکل ٹرائکا کے, وہ ایک دوسرے کے اوپر شک کی نظر ڈالنا شروع کر دیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے جنرل احمد شریف صاحب کا, جی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اس کلک کے ساتھ نا یہ پورا فلسفی جو ہے جس میں تینوں فورسز کو ایک دوسرے کے خلاف کیا جا رہا تھا کھڑا, یعنی آپ اس پروپیگنڈے کا لیول دیکھیں کہ اس ڈسکشن کے اوپر اکانومسٹ کے جرنلسٹ کو باقاعدہ بریف کیا گیا. اس نے تبصرہ نما خبر لکھی, وہ خبر چھپ گئی. جب اکانومسٹ میں چھپ گئی تو اب ہم جیسے لوگوں نے بھی کہا کہ یار اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی میٹ ہے, کوئی جوس ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ پیپل پارٹی کے جیالوں کی شکل کے اندر سامنے آئے اور وہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم نے بہت زیادہ وزن اٹھا لیا ہے, اور پنجاب کے گورنر اس میں سر فہرست کہ ہم نے جی پی ایم ایل این کا بہت وزن اٹھا لیا, اب ہم براہ راست حکومت میں آنا چاہ رہے ہیں, وفاقی حکومت ہماری. اس طرح کے 2-4 غیر محتاط بیانات دلوانے کے بعد اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کنڈی صاحب ہیں تو وہ بھی پیپلز پارٹی کے اندر اور ہے تو وہ بھی گورنر, بہت کمال کے نفیس اور شستہ آدمی. ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی اس طرح کی بونگی نہیں مارتے. یہ موصوف جو ہے پنجاب کے گورنر صاحب ہر قبضہ گروپ کے میوزیکل فنکشن پہ پہنچے ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی ہاؤسنگ سوسائٹی والے قبضہ گروپ ہیں نا, کوئی بھی کرے موصوف وہاں پہ موجود پائے جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یار آپ گورنر بن گئے ہو 12 کروڑ لوگوں کے صوبے کے, اپنے سٹیٹس کے مطابق بیہیو کیا کرو. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی جو غیر محتاط گفتگو ہے اسٹیبلش اپنا پی ٹی آئی کو جو سوٹ کر رہی ہے, یا پی ٹی آئی کے سپن ماسٹرز جو ہوتے ہیں نا, وہ سپن کر رہے ہوتے ہیں, یہ موصوف اس کے مطابق بولنا شروع کر دیتے ہیں. پیپلز پارٹی کو چیک کرنا چاہیے بندہ اندروں ہے کدھر. بہت اوتھینٹک بات. وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتا پی ٹی آئی کا انتشار والا بیانیہ آگے بڑھانے میں. تو جو بیانیہ آیا اس میں سے احمد شریف صاحب نے یہ کہہ کے ہوا نکال دی کہ جناب جنرل صاحب تو ویسے ہی بڑے مصروف آدمی ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے نا بیک وقت جنرل صاحب نے اس وقت مودیوں کو اور یوتھڑوں کو لمبے پایا ہوا ہے, اور چونک میں ان کی منجی جو ہے وہ وشا کے نہ ٹھوک رہے ہیں. کیا بات, صحیح بات ہے نا, صحیح بات ہے. تو بندہ اتنا مصروف ہو تو اس کے پاس کہاں خبر ہو کتنا ٹائم ہوتا ہے. تو ایک تو انہوں نے کہا جی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ تو خیر پولیٹیکل تھا, لیکن جو اصل پروفیشنل بات انہوں نے کی ہے, اور وہ بات کے اوپر آج انڈیا کے اندر بہت سارے لوگوں کی رات کی نیند خراب ہوگی. اوکے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اب جو ہوگا اب ہم پورا بارڈر کھولیں گے. اچھا, یعنی کہ سکردو سے شروع کر کے اور یہ بدین ٹھٹھا تک کا جو ہے ہمارا وہ سارا بارڈر کھولیں گے, اور اب جنگ جو ہوگی وہ بھارت کے بہت اندر جا کے ہوگی. واہ, ٹھیک ہے, بھارت کے بہت اندر جا کے ہوگی. اگر آپ 1 یا 2 ولاگ پہلے خاکسار کا یہی والا بات جو تھی وہ میں نے مختلف پیرائے میں عرض تو کر دی تھی, اور لوگ عقل مند ہیں وہ سمجھ بھی لیتے ہیں. اب آفیشیلی کہہ دی گئی ہے. بے شک. پاک فوج کے ترجمان نے, جو کہ تینوں افواج کی ترجمانی کا کردار بھی ادا کرتے ہیں, انہوں نے یہ بات آن ریکارڈ اکانومسٹ کے ہی رپورٹ جرنلسٹ کو بلا کے انٹرویو دیتے ہوئے کہی کہ بھارت جو ہے وہ سیز فائر جو ہوا تھا 10 مئی کو اس کی کر رہا ہے خلاف ورزی. ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب اگر جنگ شروع ہوئی نا تو وہ جنگ بارڈر پہ نہیں ہونی, وہ بھارت کے اندر ہونی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھارت کے بارڈر کے اوپر کئی خالستان, کئی اس طرح کی ریاستیں بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور طاقت بھی اور صلاحیت بھی رکھتے ہیں. کیا بات, ٹھیک ہے نا, بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے. ٹھیک ہے نا.
اب ہم جو ہے نہ چھیڑ ملنگا نو پہچان کے اب ملنگوں کو نہ چھیڑیے. آپ اپنی سالگرہ پہ کو کیک کاٹنا چاہ رہے ہیں مودی صاحب, تو ہمیں بتائیے, ہم اچھا سا کیک بنوا کے لیئر والوں سے بھجوا دیں. نہیں, ہم مودی بھی لکھوا دیں گے اپنے کیک کے اوپر, ٹھیک ہے, جو ہم نیکسٹ ہو رہا ہے. تو آپ پلیز گنڈا پور کا کردار ادا نہ کیجیے گا, بھاگیے گا مت. آنا ہے آپ نے پروگرام کر کے, آپ کو فوراً آپ کو ہوتا ہے یار گنڈا پور قلعہ بالا سار کے پاس پہنچ کے اس نے خطاب کرنا تھا, بس قلعہ بالا سار پہ ان کی گاڑی کو بریک ہی نہیں بجی جی, وہ سیدھا ہی نکل گئے. نماز پڑھتے ہوئے کی ویڈیو آئی ہے ان کی. ہاں, وہ سیدھا ہی نکل گئے, وہ اپنے قائد سے سیکھا نا اس پہ. گنڈا پور جیسی کوئی خاتون تھی نا تو وہ فوت ہو گئی, ٹھیک ہے, تو جیسے ہی اس کو دفنا کے واپس آئے تو بادل گرجے, ٹھیک ہے. تو وہ جو اس کا ہسبینڈ تھا نا, اس نے کہا لگتا پہنچ گئی. جی اگلی بات, اچھا ٹھیک ہے, وہ چھوٹا بھائی کہتا کہ پاجی پابو جیڑی ہے, سمجھ آندی ہے نا بھابی کو, پابو جیڑی ہے جنتا سے اپڑ گئی ہونی ہے, ٹھیک ہے, یعنی بھابی جنتوں میں تو پہنچ گئی ہوئے گی. انہوں نے کہا جتنی اس کی سپیڈ تھی وہ تو جنت تو بھی اگا لنگ گئی ہونی ہے. جی, اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام ختم کریں گے. تو آپ بتائیے گا کہ جنت کا سفر کیسا جا رہا ہے پابو کا. ٹھیک ہے دادا, بہت شکریہ, ملتے ہیں اگلے پروگرام کے اندر.